अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, बजट का प्रोसेस हुआ और इस दौरान ही अंसार अब्बासी साहब एक ख़बर लगाते हैं कि जनाब पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर 3100 अरब रुपए ये हुकूमत जो है वो खर्च कर देती है। क्या ये अपडेट्स हैं? फिर ये भी खबरें चल रही हैं कि जून यानी कि बजट पास होगा और बजट के बाद हुकूमत का ज़वाल शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले ये खबर लगना, क्या इतलात हैं इस हवाले से? देखिए बिल्कुल पहले तो ये कह रहे थे, सुहेल वड़ाई साहब लिख रहे थे कि जुलाई से इस हुकूमत का ज़वाल शुरू हो जाएगा, यानी बजट के बाद से। और मैं भी हुँ। ये मुसलसल अपनी वीडियोज़ के अंदर ये बता रहा था कि जो तहरीक इंसाफ के लोग जो बातचीत कर रहे हैं, वो ये दावा करते थे और वो ये दावा करते हैं कि हमें ये कहा गया है कि बजट के बाद चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी, हुँ। जिसके बारे में हमेशा मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त तक अगर हम ग्राउंड के ऊपर देखें तो हमें ऐसी कोई चीज़ इस वक्त तक नज़र नहीं आती कि नज़र चीज़ें नहीं आती, चेंज हाँ। होने जा रही हैं। हाँ। लेकिन उनका ये दावा ये ज़रूर है कि हमें ये कहा गया है कि बजट पास होने के बाद चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएँगी। हाँ। देखें, जिस दिन बजट पास होता है, उससे अगले दिन यानी 24 जून को बजट पास होने का प्रोसेस मुकम्मल होता है, हुँ। 24 जून को कल। और कल ही सुबह अंसार अब्बासी साहब की एक खबर लगती है, जिसमें वो कहते हैं कि 3177 अरब रुपया 2024-25 में पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर खर्च किया गया है। हुँ। और बड़ी लंबी चौड़ी वो एक चीज़ लिखते हैं। अच्छा, मैं गो के इस पे बता दूं कि मैंने इस पे कॉल की थी मेहताब हैदर साहब को, मेरी अभी उनसे दोबारा बात नहीं हो सकी। मेहताब हैदर साहब से मैंने ज़रा इस पे हुँ। समझना था कि मुझे ज़रा इस पे समझाएं कि जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है। उमर अयाद साहब से भी मैंने बात कॉल की, उनको भी मैंने कहा कि आप खबर पढ़ लें, तो मैं आपसे पूछता हूँ, दोनों से ज़रा मैं समझता हूँ। देखें, फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे थे वो अपनी तरफ हुँ। से नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक चीज़ नोट करें, फैसल वाडा जो हैं उन्होंने जिस दिन ये हुकूमत के हवाले से इंकशाफात किए, उसी दिन उन्होंने कहा कि जीबी में आप आईपीपी को इग्नोर मत कीजिएगा। और वही हुआ कि अगले दिन 4 लोग आईपीपी में शामिल हो गए शामिल थे, हो गए, हाँ। फिर उसके बाद 5 हो गए और वो सारी चीज़ें हुई। फैसल वाडा ये कहते हैं कि ये स्कैंडल्स का साल है, हुँ। फाइलें बन रही हैं, फाइलें खुलेंगी, कुछ हमारे सहाफ़ी भी बता रहे हैं कि फाइलें हमें दिखाई गई हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। हुँ। इस सारी सूरत हाल के अंदर अंसार अब्बासी साहब ने जो खबर लगाई है 3170 अरब की, जिसकी मैं दोबारा ही कह रहा हूँ कि मैं ज़रा इस पे समझूंगा मेहताब हुँ। हैदर साहब से, तो फिर मैं इस पे ज़्यादा बेहतर बात कर सकूंगा। लेकिन इस तरह की दर्जनों चीज़ें निकल आएंगी, हुँ। दर्जनों चीज़ें निकल आएंगी। एक मैं आपको बता दूं चीज़, हुँ। एक फाइल खुलेगी, अच्छा। अ, और आप याद करेंगे कि ये बात मैंने सबसे पहले की थी हुँ। कि एक वज़ीर, हुँ। एक वज़ीर, एक वफाकी वज़ीर बैरून मुल्क से हुँ। ख़वातीन के 21 करोड़ रुपए के बैग लाया है। अच्छा, ख़वातीन के 21 करोड़ के बैग। 21 करोड़ रुपए के महंगे बैग लाए। अब मैंने किसी से पूछा कि भाई वो यहाँ पे बेचने के लिए लेके आए थे, अपनी फैमिली की ख़वातीन को गिफ्ट करने के लिए लेके आए थे, कोई गर्लफ्रेंड को देने के लिए लेके आए थे, मतलब क्या करने के लिए? इसका हुँ। मुझे जवाब नहीं मिला। अच्छा। लेकिन ये चीज़ सामने आएगी कि एक वज़ीर 21 करोड़ रुपए के बैग। ख़वातीन के बैग्स, महंगे बैग जो है, हुँ। वो बैरून मुल्क से लेके आए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इमरान खान साहब का दौर हमने बहुत करीब से देखा। हुँ। इमरान खान के अगर कोई 50, 55 या 60 वज़ीर कर लें, बशीर, मुज़ीर, मुशीर, हुँ। मुआमनीन ख़ुसूसी आप कह कौमी लें, ख़ुसूसियाँ। 60 कह दें। उन 60 में से चलें आप कह दें कि 15 जो है वो करप्शन कर रहे थे, लेकिन ढके-छुपे कर रहे थे, डर के कर रहे थे। हुँ। लेकिन 60 में से आपको 40 से 45 जो वज़ीर, मुशीर और मुआमनीन ख़ुसूसी जो है ना, वो एक पैशन के साथ ना आपको काम करते हुए नज़र आते थे। आपको ग्राउंड पे नज़र आते थे कि हम मुल्क के लिए ये कर रहे हैं, हम इमरान खान के विजन पे चल रहे हैं, हम कौम के लिए ये कर रहे हैं, हम लोगों के लिए ये कर रहे हुँ। हैं। मतलब ग्राउंड पे आपको नज़र भरपूर आते थे। हाँ। रिपोर्टर्स को अवेलेबल होते थे। रिपोर्टर्स, हाँ, और टीवी चैनल्स में बैठते थे, टीवी जवाब चैनल्स, दे होते थे। अच्छा टीवी चैनल्स पे ठीक है, बहुत सारे वज़ीर उस वक़्त भी टीवी चैनल पे चले नहीं आते थे। हुँ। मतलब आधे चले कह लें आते थे, आधे नहीं आते थे, वो भी चले उसको छोड़ दें। एक इमरान खान साहब ने सिलसिला शुरू करवाया था कि हर वज़ीर डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मिलेगा, अच्छा। यूट्यूबर्स से मिलेगा। हुँ। उनको ब्रीफ करेगा कि क्योंकि उस वक़्त इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गया था और इमरान खान भी लिफ्ट नहीं कराते थे, तो इमरान खान ने कहा कि यूट्यूबर्स से मिलो। सर वज़ीर आते थे, यूट्यूबर्स 25, 30, 35 होते थे और कोई उसमें से ये नहीं होता था कि भई कोई सिलेक्टेड, मतलब वो एक लिस्ट बनाते थे कि किन किन की व्यूवरशिप है। 30, 35, 40 डिजिटल मीडिया के लोग आते थे, वज़ीर हुँ। बैठता था, वो ब्रीफ करता था, उससे सवाल जवाब होते थे। हुँ। इस वक्त आप मुझे बताएं कि कितने वज़ीर आपको एक्टिव नजर आते हैं। चले मुझे तो छोड़ दें, हुँ। इस पे पूरा आर्टिकल लिखा है फ़ाद हुसैन साहब ने
کہ صرف 3-4 وزیر نظر آتے ہیں اور ان 3-4 کی کارکردگی آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان کی کیا کارکردگی ہے. اور اس وقت شہر اقتدار میں جو کرپشن اور لوٹ مار کی کہانیاں زبان زد عام ہیں, بندہ سوچتا ہے واقعی کہ یار یہ ملک کیسے چل رہا ہے, کیسے یہ ملک چل رہا ہے, اللہ کے فضل اور کرم سے ہی چل رہا ہے, ورنہ انہوں نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. دیکھیں اس وقت سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ, بیوروکریسی کے حوالے سے آپ نے نہیں دیکھا خواجہ آصف نے کیا بتایا کہ کتنے بیوروکریٹ جو انہوں نے بیرون ملک نیشنلٹی لے لی ہے. وہ خالد حسین باٹ جو اس کے ہیں کسان اتحاد کے ہیں, انہوں نے کہا کہ وزیروں کو سیکٹریز کہتے ہیں کہ سر آپ سائڈ پہ بیٹھ جائیں, ہمیں معاملات کرنے دیں, آپ کو آپ کے حصے کا بھتہ مل جائے گا, آپ کو حصے کے پیسے مل جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ وزیروں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہ ساری باتیں. اور انہوں نے کہا جو بیوروکریٹ ہیں یہ جب ریٹائر ہوں گے تو یہ باہر چلے جائیں گے جہاں ان کے بچے پہلے ہی پڑھ رہے ہیں. محسن نقوی خود کہہ چکے ہیں کہ جی ہزاروں اربوں ڈالر جو ہے وہ 100 ارب ڈالر پاکستان سے باہر جا چکا ہے. اب سر اس ساری صورتحال کے اندر چیزیں تو ان کی یہ باتیں تو ہو رہی ہیں کہ ان کی فائلز تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں اور بہت کچھ ان کا آئے گا, ٹھیک ہے, لیکن بلکہ غلط کیا کیوں, بہت کچھ آ سکتا ہے, لایا جا سکتا ہے. اب لاتا ہے سسٹم, نہیں لاتا یہ آنے والا وقت بتائے گا. لہٰذا آپ کو ابھی دیکھنا ہوگا کہ تحریک اور محمود خان اچکزئی صاحب دیکھیں وہ ایک اور موڈ کے اندر چلے گئے, ایک اور موڈ کے اندر چلے پچھلے چند ایک دنوں میں. ہاں اچھا, اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی, ہم لوگ اپنا اعتراف نہ کریں. محمود خان اچکزئی صاحب 3 ہفتوں سے بہت خطرناک باتیں کر رہے ہیں. بلوچستان کے وزٹ میں انہوں نے بہت خطرناک تقریریں کی ہیں, جو میں نے جب ان کی تقریر کے وہ دیکھی تو میری تو کہاں پہ ٹانگ گئی. ٹھیک ہے, میں نے تو بس ایسے پڑھا, سنا اور رکھ دیا. ٹھیک ہے, وہ جیسے ہوتا نہیں کچھ چیزیں آتی ہیں کہ پلیز دیکھ کے ڈیلیٹ کر دو. ٹھیک ہے, تو میں نے بھی بس دیکھا اور دیکھ کے میں نے وہ جو واٹس ایپ کی چیٹ تھی اس کو کلیئر کر دیا. میں نے کہا بھائی جان یہ ہمارے بس کی بات نہیں, ہم پاکستان بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اچکزئی صاحب یہ باتیں کر سکتے ہیں. اچکزئی صاحب 2-3 ہفتوں سے بہت سخت باتیں کر رہے ہیں. وہ ان ریئل ایشوز کی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر بات کرتے ہوئے لوگوں کی کانپیں ٹانگتی ہیں. اور پھر ایک ایشو یہ بھی آ رہا ہے کہ چونکہ لائیو نشریات بند کر دی جاتی ہیں تو پوری گفتگو سامنے نہیں آ سکتی یا پوری گفتگو باہر نہیں آ سکتی. جو ان کی گفتگو آئی بھی ہے نا, دیکھیں ان کے جو سوشل میڈیا ہیڈ ہے نا محمد احسن, یار وہ ون مین آرمی ہے, وہ اتنے ایکٹیو ہیں. محمد احسن اتنے ایکٹیو ہیں کہ جو تقریر ہوتی ہے پوری ویڈیو وہ جاری کرتے ہیں. اور ایک وہ جو میڈیا کے لیے انہوں نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے جس میں میڈیا کے سارے رپورٹرز ہیں, پوری ویڈیو آتی ہے, پھر کلپس آتے ہیں, ہر کلپ کا ٹیکسٹ ساتھ آتا ہے, پھر اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن آتی ہے, پھر اس کی گرافکس آتی ہیں, ٹویٹر پہ وہ لگاتے ہیں. سر دیکھیں ان کی ایک بندے کی کوشش اور کاوش سے یہ ہوا کہ جو پرسوں والی محمود خان اچکزئی صاحب کی تقریر تھی وہ 1,20,00,000 لوگوں نے 24 گھنٹے میں سنی مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر. تو یہ اب تک تو پتہ نہیں وہ 2-2.5 کروڑ ہو گئی ہوگی. اور یہ اس وقت جو ہے چیزیں بہرحال اپوزیشن کی تو تھوڑا سا وہ مومنٹم بنانا شروع ہو گئے, لیکن کیا اس مومنٹم کو وہ سڑکوں کے اوپر بھی لائیں گے, نہیں لائیں گے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ٹھیک ہے. اچھا صدیق بھائی, ایک بات ہوتی ہے کہ اگر سپوز دیٹ تحریک تحفظ آئین پاکستان یا سہیل افریدی کو کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں کہ جون کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے, تو اگر حالات بہتر نہیں ہوتے تو کیا سہیل افریدی کوئی الٹرنیٹیو پلان پر کام کر رہے ہیں؟ کچھ اطلاع دیکھیں, میں یہ سہیل افریدی کو نہیں کہا گیا کہ نہ سہیل افریدی نے کہیں پہ کہا ہے کہ جون کے بعد یا بجٹ کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اوور آل جو لوگ انگیجڈ ہیں, میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, جن سے میری بات چیت بھی ہوئی, جو اس وقت انگیجڈ ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں, وہ یہ کلیم کرتے ہیں. اور ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ سر 4 سال سے تو جو بھی آپ کے ساتھ وعدہ ہوا ہے وہ ٹرک کی بتی جھوٹ اور فراڈ تھا اور تو کچھ نہیں تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس بار معاملات سنجیدہ ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ چلیں پتہ چل جائے گا. بجٹ کر رہے تھے, بجٹ پاس ہو گیا ہے, تو دیکھ لیتے ہیں 2-2.5 ہفتوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کچھ کرے یا نہ کرے, یہ 3 سال سے تباہی مچا رہے تھے یہ اکانومی کی 4 سال سے, اور اب وہ تباہی نہ اس نہج پہ آ گئی ہے کہ جیسے وہ جنگل میں آگ خدا نخواستہ پھیل جاتی ہے نا, یہ جنگل میں آگ کی طرح یہ چیزیں پھیلیں گی جو حالات ہیں. اس بار تو آپ نے 1200 ارب روپیہ وفاق سے اور صوبوں سے لے لیا ترقیاتی بجٹ میں سے, 1700 ارب روپیہ آپ نے صوبوں کو کہا ہے, جو اسد عمر صاحب نے عامر متین صاحب کے پروگرام میں بتایا کہ آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, خرچ نہیں کرنا. 2800 ارب روپیہ کم خرچ ہوگا چاروں صوبوں میں اور وفاق میں. تو آپ امیجن کریں کہ کیا حالت ہوگی, اور بہت کچھ ہے. تو یہ پھنستے چلے جائیں گے, مشکلات سے دوچار ہوتے چلے جائیں گے.
دیکھیں اب واقعی ہم جو کہتے تھے نا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ یہ سسٹم اپنے بوجھ سے گر جائے گا, پی ٹی آئی نہیں بھی گرائے گی, تو اب وہ ٹائم آ گیا ہے. ٹائم آ گیا. اور مفتہ اسماعیل صاحب بار بار کہہ رہے ہیں ہاں. کہ یہ اس حکومت کا آخری سال ہے, آپ ان کا وہ سن لیں, پھر آپ غریدہ فاروقی صاحبہ کا ٹویٹ دیکھ لیں آپ, اور میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, ایک ٹاؤٹ کا, وہ جس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ ٹاؤٹ, ٹھیک ہے, نون لیگ کے خلاف اتنی خوفناک باتیں وہ کر رہا ہے. پھر اسی طرح سے سفینہ خان کا ٹویٹ آپ دیکھ لیں کہ جی ایک خاتون وزیر نے جو ہے نا وہ لندن میں پراپرٹیز خریدی ہیں, تو چیزیں بہرحال لگتا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. تو اچھا یہ بتائیں, میرا سوال بھی آخری ہے کہ اب ایک کشمیر کا جو ایشو ہے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج سے متعلق کچھ صحافیوں نے ٹویٹس کیے, چلیں اس کو بعد میں رکھ دیتے ہیں. ٹی وی چینل جشن منا رہے ہیں, ٹی وی چینل یہ جشن منا رہے ہیں کہ جی پاکستان نے خوب جو ہے وہ اپنی ایک اچیومنٹس کی ہیں ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہیں وہ کروا کر, اور بڑا بڑھا چڑھا کے ٹھیک ہے پیش کیا جا رہا ہے. ٹی وی چینلز کچھ اور کہانی بتاتے ہیں, ریالٹی کچھ اور ہے. تو عوام پاکستان ان ساری چیزوں کو تو دیکھ رہی ہے, تو ٹی وی چینل پر تو ہم نظر دوڑاتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ساری چیزیں ٹھیک ہیں, پاکستان جو ہے وہ چلیں ہم ٹی وی چینلز کی بات پہ اعتبار کر لیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انڈیا ایران سے تیل خرید رہا ہے تو آپ بھی مہربانی کریں کہ تیل خریدیں ایران سے, اور پاکستانیوں کو $100-120 پر لیٹر دیں, کیونکہ $100 فی بیرل پہ جب آئل پرائسز تھیں عمران خان کے دور میں تو 150 کا مل رہا تھا, اور اب اگر $70 فی بیرل پہ ہے تو یہاں پہ $100 قیمت ہونی چاہیے تھی. شہباز شریف نے پی ڈی ایم جب بنی تھی اور یہ مارچ کر رہے تھے تو $70-80 فی لیٹر کی بات کرتے تھے. تو آپ کر دیں نا, ایران سے لے لیں تیل. ہم تو ٹی وی چینل کی بات پہ اعتبار کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, پاکستان کو اور اللہ تعالیٰ عروج و ترقی دے, لیکن عوام کو بھی تو کچھ دے نا. تو عوام بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل چپ ہے, اور عوام کا کوئی وہ نہیں ہے کہ عوام بھی بات کرے کہ یار مہربانی کریں اور آپ تھوڑا سا رحم کریں اور آئل پرائسز نیچے لائیں. یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور کشمیریوں کے خلاف ہیں ابصار عالم صاحب, بہت زیادہ خلاف ہیں, اور پھر اگر کوئی صحافی ان کے حق میں ٹویٹ کرتا ہے تو پھر ان سے ڈی این اے منگوا لیتے ہیں کہ جی آپ ڈی این اے دیکھیں ابصار عالم صاحب جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ لگ کے غیر قانونی طور پہ چیئرمین پیمرا بنے تھے, اور اب وہ ہر اپنی تیسری ویڈیو میں فیلڈ مارشل کو اور اسٹیبلشمنٹ کو شکایتیں لگاتے ہیں کہ حکومت آپ کی کامیابیوں کو پریزنٹ نہیں کر پا رہی, ڈیجیٹل میڈیا کے سیٹ اپس آپ کے صحیح چل نہیں رہے, اور وہ یعنی اپنی سی وی پیش کرتے ہیں ہر تیسری ویڈیو میں. تو آج کل ان کو پتہ ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے خلاف سننا چاہ رہے ہیں, تو مطلب سر دڑ کی بازی سر دار کی بازی پورا جناب جتنا وہ زور لگا سکتے ہیں, جتنا میٹھا ڈال سکتے ہیں وہ ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح سے میں جو ہے وہ نظروں میں آ جاؤں اور چیئرمین پیمرا لگ جاؤں, یا میں جو ہے وہ کہ کوئی وزیر لگ جاؤں, یا وہ ان کو لگ رہا ہے کہ سسٹم جا رہا ہے, نیا کوئی سیٹ اپ آ رہا ہے ٹیکنالوجیز کا, اس کے لیے سی وی پیش کر رہے ہیں. باقی ابصار عالم صاحب جو ہیں ان کے ٹی وی چینل کی فارم 45 کی آپ ریٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں, فارم 45 کی دلچسپ اور ہے, ان کی تنخواہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس ریٹنگ کے ساتھ اتنی تنخواہ کسی کو دی جا سکتی ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو وہ تنخواہ کیوں مل رہی ہے؟ تو اس لیے یہ کر رہے ہیں نا. یا یہ بھی ہے کہ کیونکہ آج کل خبریں چل رہی ہیں کہ کچھ ٹی وی چینلز کی بس ہو گئی ہے جن کو بہت بھاری بھرکم تنخواہوں پہ اینکرز کو رکھا ہوا ہے, تو شاید اس کے لیے ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تاکہ ادھر سے وہ نکالنے بھی لگیں تو وہ کال کروا دیں کہ نہیں یہ تو آج کل بڑا زبردست سرو کر رہے ہیں, کشمیریوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور گھٹیا قسم کی باتیں کر رہے ہیں, تو ان کو نہیں چھیڑنا. میرا آخری سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ آج انہوں نے بڑی جارحانہ گفتگو کی ہے. نہیں, میرا نہیں خیال مولانا صاحب ٹف ٹائم دیں گے. مولانا صاحب سے تقریریں کریں گے, گراؤنڈ پہ وہ اس حکومت اور اس سسٹم کے خلاف نہیں آئیں گے. بہت شکریہ جی, صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.